हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद ए टीवी की एक और मज़ेदार एपिसोड में। सबसे पहले आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आपके बहुत से मैसेजेस और फीडबैक्स आ रहे हैं हमारे सोशल मीडिया के ऊपर, जिसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं हम आपके कि आप लोग हमारा प्रोग्राम इतना पसंद कर रहे हैं। साथ साथ एक और चीज़ कि आपकी जो मोटिवेशनल स्टोरीज़ हैं, आप ब्लॉगर हैं या इन्फ्लुएंसर हैं, प्लीज़ आप भी अपना प्रोफाइल हमारे साथ शेयर कीजिए। हम ATV लाउंज में बुलाकर आपसे बाकायदा इंटरव्यू करेंगे और आपको अप्रिसिएशन भी मिलेगी। साथ में आज जो ATV लाउंज में दो हस्तियां तशरीफ़ लाई हैं, एज़ ऑलवेज़ हमने बहुत ही हसीन चेहरे, बड़े पावरफुल पर्सनालिटीज़ जो हैं वो बुलाई हैं। एक साहब का जो ताल्लुक़ है वो मीडिया के इस तरह से है, लाइक वो गवर्नमेंट से वाबस्ता रहे, प्रो वाइस चांसलर रहे, मईशत पर कुछ किताबें लिखी, पोइट भी हैं जनाब, और इस हवाले से ही मीडिया के साथ मुंसलिक हैं। और जो दूसरी साहिबा हैं, उन्होंने अपने करियर का आगाज़ RJ के हिसाब से किया, लेकिन फिर वो होस्टिंग की तरफ आ गई। सो मेरे ख्याल से उनको वेलकम करते हैं डॉक्टर हसनैन जावेद साहब और नाजिया खटक। अस्सलाम वालेकुम। नाजिश खटक, वालेकुम सलाम। क्या नाजिश खटक, देखो मैंने अपनी ही राइटिंग इतनी गंदी लिखी है ना, मुझे लग रहा है प्रिस्क्रिप्शन की तरह से इसने नाम में जो है वो ऐसे हो गया। सकते हैं। हाँ, मिस खटक, ये ज़्यादा मुनासिब है, मिस खटक। तो कैसे हैं डॉक्टर साहब, आप ठीक ठाक? डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर साहब कम लग रहे हैं और लॉयर ज़्यादा लग रहे हैं। लॉयर वाली फीलिंग आ रही है आपके अंदर से, ऐसा क्यों है? हाँ, वो मेरे ख्याल में कोई जरा होनी होगी आज शायद, तो इस बुनियाद के ऊपर मैंने कहा कोई प्ली ले लेते हैं। अच्छा। और लेकिन टाई का रंग मैंने तब्दील करके बता दिया है कि सिर्फ लॉ नहीं करेंगे। अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा किया। आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी, आप RJ थी, फिर आपने स्टेट का चैनल ज्वाइन किया, और मज़ेदार एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि PTV न्यूज़ पर एक प्रोग्राम आता है जिसको ये दोनों ही होस्ट कर रही हैं, आप लीड कर रहे हैं उस प्रोग्राम को, और जो खटक साहिबा हैं वो होस्टिंग करती हैं उसमें, और दोनों डिफरेंट हैं, मतलब दोनों की जो फील्ड्स हैं वो टोटली डिफरेंट हैं, और एक ही स्टेज पर एक ही स्टूडियोज़ को शेयर करना कैसा लग रहा है? मेरे लिए तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बट आपने इनका तारुफ जैसे कराया है, ये जिस तरह लग रहे हैं ये उस शो में ऐसे ही सीरियस बैठे होते हैं, राइट? अच्छा। सो इनका हंसी मजाक से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। मैं भी आज इनको पहली बार मुस्कुराते हुए देखूंगी। अच्छा, हाँ, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट ऐसा ही है कि मैं RJ पे भी एज एन एंटरटेनमेंट शो करती थी, और अब जो है मेरा सीरियस उसकी तरफ रुझान आ गया है। एक मईशत पे शो कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव और डेवलपमेंट जो पाकिस्तान में होती है उस पे शो कर रहे हैं। सो काफ़ी चेंज है, बट आई एम लाइकिंग इट बिकॉज आप इकॉनमी और जो ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में अभी तक सामने नहीं आ रही, राइट, वो ढकी छुपी हैं। हम लोग हर चीज़ को आके प्रमोट करते तो हैं, बट हम जो मुल्क की प्रोग्रेसिव और डेवलपमेंटल सेक्टर है और जो फेज़ है उसको बाहर नहीं ला रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी चेंज फॉर मी। मैं भी इसमें सीख रही हूँ, बट इट्स लाइक रियली गुड, इट्स रियली हेल्पिंग मी अ लॉट। अच्छा, तो आप दोनों जब बैठते हैं तो आप कुछ गलतियाँ निकालते हैं, क्योंकि उनका तो ताल्लुक मईशत के साथ उस तरह से नहीं है, तो आप आंखें निकालते हैं गलत बोल रही हो? वो तो ये बता सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये कि आई एम वेरी हैप्पी कि ये इसको मईशत को समझना ये आसान काम नहीं है। और फिर पाकिस्तान के अंदर जो पिछले 3 साल से जो तब्दीलियाँ आई हैं वो एक नई जहत की थी। इससे पहले आज तक इकनॉमिक फोकस इतने ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं हुआ करते थे, ख़ास तौर पे जो उर्दू मीडियम है, यानी जिसके अंदर जो उर्दू के अंदर मामलात में डिस्कस कम करते हैं। लोग GDP को मुश्किल समझते हैं, लोग खपत को मुश्किल समझते हैं। हम पाकिस्तानी कंज्यूमर सोसाइटी है, लोगों को आइडिया नहीं है। फिर इसी तरीके से हमारी इंडस्ट्री कितनी लगनी चाहिए, CPEC क्या कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर मईशत के अंदर कौन कौन से मामलात आते हैं, नए जो 70% हमारी यूथ है उसने क्या काम करने हैं, स्किल फोर्स कैसे बढ़ेगी, पाकिस्तान की मजमूई तौर पे जितने जो जवानान हैं वो कैसे काम करेंगे, मईशत किस बुनियाद पे कहाँ से बढ़ती है, क्या कौन कौन से पोटेंशियल है, इसके ऊपर कभी बात नहीं हुई। तो इसका इस तरीके से बात की गई कि हर तरफ मैनिपुलेशन होती थी, एंटी नैरेटिव, और पाकिस्तान के हक़ में तो कम बात होती थी लेकिन पॉलिटिकल बातें सब करते थे। लेकिन तो इसका जो फ्लैगशिप प्रोग्राम बनाया गया वो था आज का पाकिस्तान, यानी हर सियासी सवाल का माशी जवाब। अब आपको पता चला कि इतनी इकॉनमी मुश्किल है। जी, अब देखिए मैं आप दोनों को रियलाइज़ करवाना चाह रही हूँ कि अब आज का पाकिस्तान के सेट में मौजूद नहीं है, आप ATV लाउंज के सेट पे मौजूद हैं, तो रिलैक्स हो जाइए। मैं कोई मैशियत वाली बातें नहीं करने वाली हूँ। हमारा जो फर्स्ट सेगमेंट होता है, हम यूजुअली अपने गेस्ट को कंफर्ट जोन फराहम करते हैं ताकि आपको कहीं से ऐसा न लगे, अजनबी महसूस ना हो आपको, ठीक है? तो आप ज़रा चिल हो जाइए। चाय शायद जो आपको हमने पिलाई है, ऐसा नहीं है कि नहीं पिलाई, हाँ असली चाय दस्तयाब है, हमने पिलाई। ग्रीन टी बहुत अच्छी थी। हाँ जी, अब ये बताइए
بتائیے, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی خٹک صاحبہ کہ آپ نے آر جے کے بعد اچانک سے اتنا سیریس کیسے چوز کر لیا, لائک ہوسٹنگ؟ اچھا, آئی آلویز وانٹیڈ ٹو ڈو بی این اینکر, رائٹ, بٹ میں جب اسٹارٹ لیا تھا نا ریڈیو سے, تو اس وقت میں نے صرف اس پہ دھیان دیا کیونکہ میں بیسکلی پٹھان ہوں, سو میں نے کہا میری اردو تھوڑی سی اچھی ہو جائے, رائٹ. سو میں نے پہلے اردو لغت پہ فوکس کیا, اس کے بعد آہستہ آہستہ کرتے کرتے پھر میں نے بیک گراؤنڈ نالج کے لیے آپ کے پاس نالج بھی ہونی چاہیے, یہ نہیں ہے کہ آپ کو کچھ پتہ نہ ہو اور آپ ایک شو پہ بیٹھ جائیں پھر آپ کو کچھ آئیڈیا نہ ہو, رائٹ. سو اس طرح میں کرتے کراتے ریڈیو کے ٹائم پہ ہی پھر میں نے تھوڑا بہت پڑھنا شروع کیا, شوز دیکھتی تھی, اور اس طرح سے میں اپنا رجحان بڑھاتی رہی, رائٹ. سو اینڈ گول میرا یہی تھا کہ میں نے اینکر ہی بننا ہے اور کوئی پولیٹیکل یا پھر اسی بیس کا شو کرنا ہے. اکانومی سے ریلیٹڈ میرا آئیڈیا نہیں تھا کہ میں کروں گی, بٹ جو مجھے میرے خیال سے جو انیشیٹو ملا ہے اکانومی سے ریلیٹڈ میں شو کر رہی ہوں, سو دیٹس بیسٹ, بیکاز اگر میں اکانومی اور معیشت سے اسٹارٹ کروں گی سو میں ملک کو اوپر بھی پہنچا سکتی ہوں. اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. اور آپ کی تو سر فیل ہی یہی ہے, تو آپ تو بہت ہی کمفرٹیبل ہوں گے, آپ تو کہتے ہوں گے پوچھو کیا پوچھنا ہے. جی ہاں, اس طریقے سے یہ ہے کہ دیکھیں ایک ویژن کی طرف جانا چاہیے, کیونکہ لائٹر موڈ پہ بات کرنی ہے تو 3 چیزیں ہوا کرتی ہیں, پرپس, پیشن اینڈ پرفارمنس. سو ہر فیلڈ کے اندر, کسی بھی فیلڈ کے اندر آپ دیکھیں, اگر مقصدیت نہیں ہے, مقصد نہیں ہے, تو آپ کوئی بھی زندگی میں کوئی بھی چیز پرفارم نہیں کر سکتے. خیال کی 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں, ایک آپ کا کانشیس ہوتا ہے, ایک سب کانشیس ہوتا ہے. تو آپ کے جو سب کانشیس کے اندر جو بھی چیز آپ بنانا چاہتے ہیں وہ آپ کے پہلے دماغ میں بنی ہے. وہ جو بھی چیز آپ دماغ میں بنائیں گے وہ پھر اس کے بعد جسٹیفائی ہو کر آپ کی خواب کی تعبیر ہوگی. تو بہتر یہ ہے کہ آپ کھلی آنکھوں سے خواب دیکھنا شروع کریں. پھر جو خواب دیکھیں گے اسٹینڈرڈس کو نئے اسٹینڈرڈز ملیں گے, خواب کو نیا خواب ملے گا, تعبیر ملے گی, پھر آپ فائنینشلی مضبوط ہو سکتے ہیں, پھر آپ سوسائٹل ڈیولپمنٹ میں بھی کامیابی کر سکتے ہیں. لیکن ایسے نہیں ہو سکتا کہ بغیر ویژن کے, ویژن ہمیشہ بلر ہوا کرتا ہے بائی دا وے. ویژن کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی صاف. ویژن کو آپ کہتے ہیں میں بڑا ویژنری ہوں, ویژنری کوئی چیز نہیں ہوتی. مشن بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی سڑک کہیں سے جا رہی ہوتی, کوئی سڑک کہیں سے جا رہی ہوتی. کہتے ہیں کہ when there is no way there is a better way. So when there is no way is a better way کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے خود کو تلاش کرنا ہے. جب تک آپ کی تلاش خود سے مکمل نہیں ہے تب تک آپ کوئی اور تلاش کر نہیں سکتے. جیسے رومی نے کہا کہ جب میں چلاک تھا تو میں نے لوگوں کو تبدیل کرنا چاہا, جب میں عقل مند ہو گیا میں نے خود کو تبدیل کیا. سر ایک بات پوچھوں آپ سے, آپ گھر میں بھی ایسے ہی ہیں؟ مطلب اگر کوئی سوال آتا ہے تو کیا آپ وہاں پہ بھی اسی طرح سے بالکل پڑوسی ملک کے ایک صاحب ہیں نا, ان کی بڑی بھاری آواز ہے, بڑے اچھا اداکار ہیں, وہ لیجنڈ ہیں, تو وہ اسی طرح سے بات کرتے ہیں. تو آپ بھی کوئی پوچھتا ہوگا گھر میں گروسریز کی لسٹ, تو آپ ایک گروسریز کی لسٹ لانے کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے, ایسے سوالات مہنگی ہو گئی ہے, فلانی چیز اتنی مہنگی ہو گئی ہے, کوئی اکانومی کہاں پہنچ گئی ہے, یہ نکالو اس لسٹ سے. تو خیر بہت اچھی بات ہے کہ آپ اتنا ماشاءاللہ پازیٹیو ہیں اور پازیٹیولی لوگوں کو لیتے ہیں. تو سر آپ ایز اے موٹیویشنل اسپیکر بھی کام کرتے ہیں؟ نہیں, بالکل نہیں, میں موٹیویشن سے اعتراض کرتا ہوں. اچھا. میں آج کل کے موٹیویشن اسپیکرس جو ہیں ان سے کافی حد تک اعتراض رکھتا ہوں. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ کے پاس سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ جب تک بھوک ہوگی تو آپ کچھ چیز مکمل نہیں کر سکتے, اور بھوک آپ کو کفر تک پہنچاتی ہے. تو اس کو آپ موٹیویٹ کر کے آپ جو ہے ایلوژن میں چلے جاتے ہیں. ایلوژن کے اندر آپ PUBG کھیلیں گے, پھر آپ جو ہے وہ ایک عجیب سی دنیا کے اندر رہنا شروع کر دیں گے. تو موٹیویشن آپ کو, جو موٹیویشن اسپیکر ہیں وہ تو پیسہ کما لیتے ہیں, لیکن جو باقی لوگ ہیں وہ پیسہ دے دے کے بھی پیسہ کمانے جوگے نہیں ہوتے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اسکلس کو سیکھنا ہوتا ہے, آپ کے اصل ریالٹی کے قریب جانا. 3 چیزیں ہوتی ہیں, ایک بیوٹی ہوتی ہے, ایک آپ سب کانشیس میں رہنے لگ جاتے ہیں, اور تیسری ریالٹی ہے. ہم نے ریالٹی کو مس کر دیا, ہم نے حقیقت سے دوری اپنا لی. اس سے کیا ہوگا کہ بھوک جو ہے وہ میری باتوں سے تو نہیں بننی. میں نے کھانے کے لیے جو ہے وہ مجھے آپ جو شیخ سعدی کی حکایات سنائیں گے تو میرا پیٹ نہیں بھرے گا. سو کم از کم مجھے کام کرنا ہے, بچوں کو جانا پڑے گا. 26 سال تک جو ہے یہاں پر جو ہے وہ والد صاحب کے پیسوں پہ پلتے ہیں. 30 سال تک کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی. 40 میں مرنے کے قریب ہو جاتے ہیں, لیکن ان کو پتہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. سو اس طریقے کی ڈائریکشن بالکل غلط ہے. اور موٹیویشن جو ہوتا ہے وہ آپ کو کرمنالٹی کی طرف لے کے جاتی ہے. اب موٹیویشن, ہائر موٹیویشن آپ کہیں سے بھی پکڑ کے کچھ بھی کھینچ لیں. میں امریکہ میں تھا ایک جگہ, سو ایک ہی آدمی نے میرا برگر کھینچا اور اس نے کہا کہ اف یو وانٹ ٹو واٹ اٹ بیک. میں نے کہا سو آف کورس آئی نیڈ بیک. سو اس نے کہا کہ اسی کو کتنے ڈالر کا لیے. میں نے کہا اتنے ڈالر کا لیے. کہتے اتنے ہی مجھے دو اور لے لو.
سو اس کا مطلب ہے کہ آپ موٹیویشن تو ہے, پھر اس کا مطلب ہے آپ آرام سے جائیں, رزق آپ کا انتظار کر رہا ہے, کسی کا برگر کھینچ لیں. سو ڈائریکشن لیس ڈائریکشنز کی طرف نہ جائیں. سو آئی جسٹ اگینسٹ دا ڈائریکشن لیس ڈائریکشنز. تو آپ نے سر کے ساتھ رہ کے کیا لرن کیا ہے؟ کیا لرن کیا ہے آپ نے اتنی دیر میں سر سے کیا لرن کر لیا ہے؟ مجھے تو سمجھ آ گئی کیا لرننگ چل رہی ہے آپ کی. سو یہ جو کامیابی کی میں ہمیشہ سے سوچتی کہ میں کس ڈائریکشن میں جاؤں گی. اب مجھے لگ رہا ہے کہ الحمدللہ میں اچھی ڈائریکشن میں ہوں, بیکاز میں شو سے پہلے جو 15-20 منٹ ایسے الفاظ سن لیتی ہوں وہ مجھے موٹیویشن بھی دیتی ہیں کہ موٹیویشن نہیں لینی, رائٹ, لیکن وہ مجھے میرے اندر کا جو وہ ہے کنٹینٹ مل جاتا ہوگا آپ کو, آپ نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے, کس بات کے بارے میں آپ کو کیا پتہ ہونا چاہیے. سو وہ ایچ اینڈ ایوری ڈے آئی گیٹ اٹ فرام ہیم. بہت اچھی بات ہے یہ تو, یہ آپ کا بھی ایک اچھی چیز ہے کہ آپ اس چیز کو پک کر رہی ہیں نا, لائک تو آپ کی اپنی پرسنالٹی گروم ہونے میں اس چیز کو بہت مدد ملے گی. لیکن اوپن آپ کو ہونا چاہیے سجیشنس کے لیے بھی. جیسے اکثر میری اردو کے الفاظ میں ایسی کوئی نہ کوئی مسٹیک میرے سے ہو جاتی ہیں, سو یہ مجھے کریکٹ کرتے ہیں, پھر یہ بعد میں مجھ سے پوچھتے بھی ہیں آپ کو برا تو نہیں لگا میں آپ کو کریکٹ کرتا ہوں. میں کہتی ہوں جس چیز پہ اگر آپ کو کوئی کریکٹ کرے وہ ہمیشہ آپ کو یاد رہ جاتی ہے. سو اٹس اے گڈ تھنگ یہ مجھے کریکٹ کرتے ہیں. سو دیٹس مائی آئی تھنک مجھے مینٹور ایک اچھے ملے ہیں جن سے میں ہر چیز ڈیلی کی بیسس پہ سیکھ سکتی ہوں. تو بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. یہ بتائیے کہ آپ کو کھانے کا کتنا شوق ہے؟ اچھا جی, کھانے میں نارملی میرے سے آج تک کسی نے سوال نہیں کیا. آئی ایم سو فوڈی. اچھا کہ جی مجھے کھانے کا, آپ اس سوال کا انتظار کر رہے تھے. جی میں آج تک پوچھا ہی کسی نے نہیں, اور میں بتاتا بھی آج پوچھ لیا ہے. ہمارے لاؤنج میں نا, میں نے آپ سے جیسے پہلے کہا کہ ہم بڑا کمفرٹ زون پرووائڈ کرتے ہیں, کھانے شانے کی باتیں کرتے ہیں, پھر دوسرے سیگمنٹ میں آ کے آئین کے مطابق بات ہوتی ہے. دیکھیں ویٹ کانشیس ہونا چاہیے, لیکن میں کیٹو کا بہت خلاف ہوں. میں بالکل جو ہے وہ کھانے کا شوقین آدمی ہوں. میں پائے کھاتا ہوں, میں نہاریاں کھاتا ہوں, اور مجھے پاستا واستا تو چلو ٹھیک ہے, لیکن بہرحال مجھے جو ہے وہ آلو گوشت بہت پسند ہے. اور ایسی چیزیں جو ہے وہ یعنی لذت دینے والی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت ہی زیادہ پسند ہے. اور کھانے کا میں شدید شوقین کہا جا سکتا ہے مجھے. مطلب گھریلو کھانے زیادہ گھر کے ہوم فوڈ جو ہوتا ہے نا, جو گھر پہ فریش بنتا ہے. ہوم کوک تو ہوتا ہی ہوتا ہے, لیکن چند چیزیں جو ہوم کوک بالکل نہیں ہوتی. اس کے معاملے میں میری والدہ کے ساتھ رہتی ہے. میں کہتا ہوں سارے کھانے شاندار بناتی ہیں, لیکن 3 چیزیں نہ بنایا کریں. ایک تو یہ ہے کہ وہ پائے گھر پہ نہ بنایا کریں, ٹھیک. دوسرا جو ہے وہ نہاری بالکل گھر کی غذا نہیں ہے, وہ کوئی نہ بنائے. یہ ایکسپرٹس ہیں, جیسے پھجا جیسا ہے وہ پایا کوئی نہیں بنا سکتا, نکیبیا گوگا جو ہے اس جیسے چنے کوئی نہیں بنا سکتا, اور اسی طریقے سے جو ہے وہ نہاری جو ہے وہ کوئی عام آدمی بالکل ٹرائی کرنے کی کوشش نہ کرے. ڈونٹ ٹرائی ایٹ ہوم. So this is just my, of course یہ میرا آئیڈیا ہے, لیکن جب ایک دفعہ آ جائے تو آپ 12 ڈش رکھیں گی تو میں نہاری کو جو ہے وہ اس طریقے سے بے شرموں کی طرح کھاتا ہوں کہ میں ادھر رائٹ لیفٹ نہیں دیکھتا, اور میں پھر بلائنڈر لگا لیتا ہوں کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا, تو میں بالکل گم ہو کر کھانا کھاتا ہوں. اور مجھے بہت ہی زبردست شوق ہے, میرے ٹیسٹ بڈز بہت اچھے ہیں. چنانچہ کھانا اچھا کھائیں گے تو آپ کو جو ہے نا وہ ذہن طاقتور رہے گا. پھر اس کے ساتھ ایکسرسائز میں میری جو آئیڈیا ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ یہ ہے کہ لوگ بہت زیادہ پرہیز کے ساتھ چلتے ہیں, تو میں نے وہ دیکھا کہ وہ کمزوری ہوتی ہے, ویکنس ہوتی ہے, بات ہو نہیں جاتی, سوچا جاتا نہیں ہے. نہاریاں نہیں کھاؤ گے, پائے نہیں کھاؤ گے تو سوچو گے کہاں سے. سو پھر آپ وہ کریں, کھانا شانا کھائیں, اور پھر 10 کلومیٹر 12 کلومیٹر کی میری اب رننگ ہو گئی ہے. سو 7 منٹ کے اندر میں 10-12 کلومیٹر کی رننگ بھی کرتا ہوں, اور ایکسرسائز بھی کرتا ہوں جتنی ریکوائرڈ ہوتی ہے. سو اس حساب سے اگر آپ کرتے جائیں تو پھر آپ کو کھانا کنزیوم کرنا چاہیے, کھانا کھانا ضرور چاہیے کھل کے, پھر اس کے بعد میٹھا بھی دبا کے کھانا چاہیے, اور اپنے ٹیسٹ بڈس کو بالکل جو ہے نا روکنا نہیں چاہیے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے, وہ سب اینٹی ڈاٹس پیدا ہونا شروع گئے. آپ ہر چیز کو روکتے رہتے ہیں, میں نے یہ نہیں کھانا, چاول نہیں کھانا, پھر وہ فلاں نہیں کھانا, پھر یہ اچھا گوشت میں اگر مجھے پسند ہو تو صرف گوشت ہے, برائلر مرغی میں بالکل کھانا پسند نہیں کرتا, دیسی چوچا ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ مختلف کھانوں کے ساتھ رغبت سے کھانا چاہیے, اور بالکل محو ہو کے میڈیٹیٹ کر کے کھانا چاہیے. میرے خیال سے آپ نے ساری ڈائٹریشن اور جتنی نیوٹریشنسٹ ہیں ان سب کو ورغلا دیا ہوگا اس وقت, اور وہ سب جو ہے مارچ کرنے والے ہیں آپ کے خلاف. بالکل مارچ کریں, لیکن دیکھیں جی وہ حالت بری ہو جاتی ہے, آپ کی اسکن آپ کی ہڈی کو چھوڑ جاتی ہے, آپ کے جو ہے وہ چہرے کے اوپر رنگ روپ ہی نہیں رہتا. آپ اتنی کیٹو ڈائٹ کرتے ہیں, بال آپ کے رہ جائیں گے, آپ 40 میں جو ہے نا وہ بوڑھے بوڑھے نظر آنا شروع ہو جائیں گے, رنکل پہ آ جائیں گے. سو آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے, اچھی کھانا کھانا چاہیے, آپ کا جسم مانگتا ہے اس کو کھلائیں. پھر اگر آپ کو ڈیٹاکس کرنا ہے تھوڑے عرصے کے لیے, پھر آپ جو ہے ہوم گرون ویجیٹیبل پہ آ جائیں.
ایک ہفتہ ذرا اس کو تسلی دلوائیں, معدے سے بات کریں, اسے کچھ سکون کرو, تھوڑا سا ریسٹ کر لو, ابھی تمہیں تھوڑا پلانٹ ڈائٹ پہ لے جاتے ہیں, تو پھر دوبارہ سے گوشت پہ واپس آ جانا چاہیے. شو میں آپ کو بولنے کا موقع ملتا ہے؟ جیسے آپ بیٹھتی ہیں ایک ایک سوال کرتی ہیں ویسے میں بھی کرتی ہوں, لیکن مجھے پتا نہیں تھا اتنے بڑے معیشت دان کے بیچ میں اتنے اچھے ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں, یہ چیزیں بھی کھاؤ, یہ چیزیں. سر کل آپ کے آفس کے باہر دیکھیے کہ نیوٹریشنسٹ بینر لیے کھڑے ہوں گے, یقین کیجیے جو آپ نے آج کہا ہے. میں جی لیسلی کے میں ایکسرسائز سب طرح کے حق میں ہوں, آپ جتنی مرضی ایکسرسائز کریں, لیکن آپ کی ڈائٹ کے اندر دودھ کا مائنس ہونا, پھر لیکٹوز ٹالرنٹ کا معاملہ شروع ہو جانا, پھر آپ نے شاید اتنے لمٹ میں کھانا ہے, فلاں اتنے میں کھانا ہے, فلاں اتنی ساری جو ہے وہ آپ کے کوارڈنٹس ناک آف ہو چکے ہیں. تو آپ نے کھانا کیا ہے, کیوں زندہ کیوں ہے, تھوڑی سی زندگی ہے, کھانا شانا کھائیں, دودھ آپ نے پینا نہیں ہے, آپ نے شاہی ٹکڑے نہیں کھانے, آپ نے رس ملائی نہیں کھانی, آپ نے جلیبیاں نہیں کھانی, تو کیا کرنا ہے, زندہ کیوں ہے, کیوں نہیں کھانا؟ نہیں, بہت اچھی بات کہی آپ نے. میرے خیال سے آپ صحیح اس وقت وہ انسان ہے جس کو ہم دیس پردیس جو ہے وہ لیے چلتے ہیں. ہمارا فوڈ کا سیگمنٹ ہے جہاں شیف توقیر صاحب جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں, بڑے مزے مزے کے کھانے جو ہیں وہ بناتے ہیں. تو ہم سب چلتے ہیں, خاص طور پر آپ سر, آپ تو ضرور چلیں ہمارے ساتھ. شیف توقیر کے پاس جائیے اور ذرا دیکھیے کہ آج کھانے میں وہ کیا پکانے والے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں شیف توقیر, میرے ساتھ ہے شیف بٹ صاحب, میرے پسندیدہ شیف, باربیکیو کے یہاں پہ انچارج ہیں اور بڑی خوبصورت قسم کی ریسیپی بناتے ہیں. آج بہت ہی فیوریٹ اور لوگ بہت اس ریسیپی کو پسند کرتے ہیں اور اکثر ہمیں کہتے ہیں جس کی ریسیپی ہمارے ساتھ شیئر کریں. تو آج کی ریسیپی جو ہے یہ ہے ریشمی ملائی ٹکا بوٹی. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جا کے ریسٹورینٹس میں لوگ کہتے ہیں جی ہم ریشمی ٹکا بوٹی دیں, تو آج ہم یہ ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور اس کو اس طرح سے بنائیں گے تاکہ آپ کو گھر میں بنانے میں آسانی ہو. صرف یہ گھروں میں ہوتا ہے کہ آپ اس کو پراپرلی باربیکیو نہیں کر سکتے. میں آپ کو وہ بھی طریقہ بتاؤں گا کہ گھر میں بھی آپ کیسے کر سکتے ہیں اس کو. تو سب سے پہلے ہم نے جو میٹ لیا ہے, اب اس میں ایک چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے, یہ بوٹی پہ ہلکا سا ہم نے فیٹ چھوڑا ہوا ہے. اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ بریسٹ کی یہ بوٹی ہے, کیوبز ہم نے بنائے ہوئے ہیں. اتنا پیس چاہیے تاکہ آپ اس کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں سیخ پہ پرو سکے پراپرلی. تو ہم نے ہلکا ہلکا اس کے ساتھ فیٹ ہے, کیونکہ جب فیٹ پگھلے گا تو اس میں اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ اور بھی ابھر کے آئے گا. تو ہم نے 10 پیس لیے ہیں جو تقریباً بنتے ہیں 300 گرام جو یہ ہم نے جو میٹ لیا ہے. لینے کے بعد ہم اس کو ابھی آپ کے سامنے میرینیٹ کریں گے اور پھر اسی طرح سے ہم آپ کو یہاں پہ آپ کو باربیکیو کر کے دکھائیں گے. اور اس میں یہ ہے کہ اس کی جو اصل اس میں جو چیز نوٹ کرنے والی ہے وہ ہے اس کی میرینیشن. تو بٹ صاحب پہلے ہم میرینیشن کے لیے جو چیزیں اس میں ڈالنی ہے, سب سے پہلے ڈالیں گے پیسٹ, ادرک اور لہسن کی پیسٹ. ادرک اور لہسن جو ہے نا اس کی ہم نے پیسٹ, اس میں اور کیا ڈالا ہم نے, بس یہی ہے, ابال لیا, نہیں صرف گرائنڈ کیا. تو اس کو ابالنا نہیں ہے. آپ نے دیکھا اکثر ریسیپیز ہماری ہوتی ہیں پہلے ہم ان چیزوں کو ابالتے ہیں بلانچ کر کے پھر ہم بناتے ہیں اس کو. تو اس کی ہم نے جو میرینیشن کرنی ہے میں ذرا وہ آپ کو اچھی طرح سے ایکسپلین کروں, کیونکہ وہ اصل میں جو اس کی ریسیپی کی جان ہے وہ اس کی میرینیشن ہے. تو سب سے پہلے ہم نے جو چیز ہم نے اس میں ادرک لہسن پیسٹ, ادرک اور لہسن پیسٹ کی پیسٹ بنائی ہے اور اس کو ہم نے صرف کاٹ کے تو اس کو گرائنڈ کیا ہے. 2 چمچ ہیں, 2 سے 4 بھی کر لیں, 3 کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس میں آپ نے اس کے بعد ڈالیں گے بلیک پیپر ہاف. جی بلیک پیپر. لیکن ان چیزوں کی ایک چیز آپ نوٹ کیا کریں کہ پنساری ایسے کے پاس جائیں جس سے آپ کو یہ مسالہ جات جو ہے نا اصلی ملے, کیونکہ اصل میں جو ہماری مارکیٹ ہے وہاں پہ بہت قسم کے مسالہ جات ملتے ہیں. تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ جو ہے نا اس میں مسالے جو ہے نا اچھے والے استعمال کریں. اور اس کے بعد ڈالیں گے گرم مسالہ ہاف ٹی اسپون. اور گرم مسالہ جیسے میں نے کہا کہ باقی چیزیں, گرم مسالہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہمارے سارے دیسی جو فوڈ ہے نا اس میں یہ پڑتا ہے, اس میں ہم ڈالتے ہیں اس کو. تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ اچھی قسم کا اچھی جگہ سے برانڈڈ لیں اس کو. اور اس کے بعد دھنیا پاؤڈر. جی دھنیا پاؤڈر, اس کا اپنا ایک ٹیسٹ ہے. چکن پاؤڈر ہے,
अब ये चीज़ नोट करते जाएं हम स्लोली इसको बना रहे हैं क्योंकि ये मैरिनेशन है जो असल में हमने इसके टेस्ट को डेवलप करना है इस पर से। और नमक हंस पे जाकर आपने डालना है, हाफ स्पून हमने डाला है, आप जितना मर्जी डालें इस पर। और कोकोनट पाउडर, क्रश किया हुआ कोकोनट जो है वो 1 चम्मच। वाइट पेपर जी, वाइट पेपर हाफ टी स्पून। जी। और ज़ीरा पाउडर हाफ टी स्पून। अब ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला जो है ये दोनों एक ही फैमिली के ना, इसको आप कह सकते हैं मसाला जात में, इनको कज़न भी बोलते हैं कि इनका टेस्ट और इनकी केक जैसी होती है। और इसके बाद डालेंगे लेमन जूस डालें, लेकिन लेमन जूस डालें फ्रेश, वो बॉटल वाला वो नहीं आपने इस्तेमाल करना। इसको अच्छी तरह से अब इसमें डालेंगे क्रीम। हाँ जी, आपका क्रीम ले, ब्रांडेड, खुली क्रीम नहीं यूज़ करनी है आपने। और इसको मिक्स जी, इसको अच्छी तरह से मिक्स करना हमने। आप देख रहे हैं जिस तरह से बादशाह साहब इसको, अब जरा चिकन पकड़िए, ये दे दो मुझे, मैं ज़रा आपको दिखा दूँ जिस तरह से इसकी पेस्ट बनी है। अच्छी तरह से इसको आप जो 30 सेकंड अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें, क्योंकि फिर हमने जो चिकन है इसी में हमने इसको मैरिनेट करना है। और सब इनको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लें। हाथ से आप इसको चमचे से मिक्स कर लें या इसको हाथ से मिक्स कर लें, लेकिन मेक श्योर कि जितनी हमारी मैरिनेशन है उसमें इसको अच्छी तरह से कोट करना है, इसकी सॉस को बचाने की ज़रूरत नहीं है इसकी। हाँ, और अगर इस सॉस को बना के अगर आप रख लें तो वो फिर आपके लिए आसानी होगी। जब नेक्स्ट टाइम आपने इसको बनाना होगा, आपने सिर्फ पेस्ट निकाल ली है, चिकन लेना है, दोनों को मिक्स करना है, मिक्स करने के बाद फिर इसको बारबेक्यू करना है। अब ये है कि अगर हमने किचन में इसको करना होता तो हमने तकरीबन उसको 1 घंटा जो है ना, हमने इसको मिक्स करने के बाद हमने इसको फ्रिज में रखना था ताकि ये अच्छी तरह से ये इसकी कोटिंग हो जाए। अब ये जिस सीख में हम इसको परो रहे हैं, 2 तरह की सीखें होती हैं। एक ये सीख है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आप देख रहे हैं ये स्टेनलेस स्टील की सीख है, और ये एक होती है वो तार की तरह होती है। वो अब आप अगर शनवारी में जाएं खाने के लिए तो उनकी बारबेक्यू में उस तरह की सीख को इस्तेमाल करते हैं। और आपको इसको परोते हुए जो बोटी है वो बिल्कुल मिडल में आपने इसको गुजारना है, वरना अगर आप नहीं करेंगे तो वो गिर जाएगी इसमें से। और ये करने के बाद जैसे मैंने आपसे कहा कि मैरिनेशन की सॉस बना के रख लें, इसी तरह मैरिनेशन के बाद आप इसको जब फ्रिज में रखें तो जितनी मर्जी देर तक रखें इसको। आप इसको जब भी आपका दिल करे वहाँ से इसको निकालने के बाद आप इसको बारबेक्यू करें। तो ये छोटे स्टेप्स हैं जो आपके लिए आसानी पैदा कर सकते हैं, बजाय इसके सारा जो हमने आपको पूरा आप एक शो करके दिया है, तो इसमें ये छोटे स्टेप्स हैं जो आपने नोट करने और लिखने हैं आपने। और कोशिश करेंगे जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि हम इसको जो लगा रहे हैं अपनी सीख पे परो रहे हैं इसको, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो इसकी सॉस है वो इसके साथ लगी रहेगा। तो हमने एक सीख पे 5 पीस जो है वो हमने इस पर लगाए हैं, और जो बाकी सॉस इसकी बचेगी वो आपने फेंकनी नहीं, वो सॉस अपने दोबारा जो है ना उसको महफूज कर लेना है। ये मैं ज़रा एक साइड पे रख लूँ उसको, और दोबारा जब आप इसको करेंगे बारबेक्यू करेंगे तो यही सॉस जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم لائیو اس چیز کو اس شو میں جو بنا رہے ہیں باربیکیو کو، تو کوئلہ آپ نے نیچے رکھنا ہے کہ کوئلہ اس طرح سے ہو آپ کہ اس کے درمیان کم از کم 6 انچ کا فرق ہو آپ کی جو ہے بوٹی چکن کی، اس کی اور نیچے وہ اتنی گہرا ہونا چاہیے 6 انچ سے، اور اس سے زیادہ آپ اوپر لے کے آئیں گے تو جو اس کی بھاپ ہے، اس کی جو گرمی ہے کوئلے کی، تو اس سے یہ آپ کی بوٹی جو جل جائے گی. تو اس کے لیے بڑا ضروری، کیونکہ چکن ایک تو یہ بون لیس بریسٹ ہے تو بڑی جلدی یہ پکتی ہے. تو آپ نے دیکھا ہلکا سا ہم نے نا بناتے ہوئے اس کو معمولی سا اس کو آپ بٹر لگا سکتے ہیں یا دیسی گھی لگا سکتے ہیں یا ویجیٹیبل آئل، وہ آپ اس کے نا ہلکا سا اس کے اوپر جو ہے نا آپ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں. تو جیسے آپ لگائیں گے زیادہ بٹ صاحب 4-5 منٹ میں میکسیمم 5 منٹ میں 5-7 منٹ میں جی 5 سے 7 منٹ میں یہ اگر آپ اس کو جو باربیکیو کریں گے تو یہ فلی کوکڈ ہوگا. لیکن یہ ہے کہ آپ نے اس کو کانسٹنٹلی آپ نے اس کو جو ہے نا گھمانا ہے اس کو، تاکہ جو ہیٹ ہے وہ چاروں طرف اس کو لگے. یہ ریسپی اس طرح کی جب آپ نے کوئی باربیکیو کرنا ہے، کوئی پارٹی آپ کی باہر جانا، آپ نے گھر میں شاید اس کو آپ اس طرح سے کر نہ سکیں، تو اس لیے جب آپ جن لوگوں کے پاس اسپیس ہے باہر گھر کے باہر، تو وہاں پہ اگر آپ چھوٹی سی پٹ لے لیں، اسے ہم پٹ بولتے ہیں اس کو، تو یہ ذرا بڑی ہے تو آپ بے شک چھوٹی پٹ لے لیں فیملی کے لیے، لے کے تو وہ کوئلہ آپ کو بازار سے ملے گا. تو یہ چیز بڑی آسانی سے بنتی ہے. اور اس کے جب یہ بنے گی تو آپ دیکھیں گے کہ گولڈن براؤن ہوگا اور ہلکا سا نا اس کا کوئلے کا رنگ جگہ جگہ پہ یہ آپ اگر آپ کیمرے پہ دکھا سکیں تو بوٹی ہلکی ہلکی جو ہے نا وہ ایسے لگتا ہے جیسے یہ جلی ہوئی نہیں ہے. تو یہ جو گولڈن براؤن ہے نا یہ تھوڑا سا ایکسٹرا کلر جب کرتے ہیں تو پھر اس میں یہ ڈارکش کلر اس کا ہوتا ہے. تو پلیٹ دیجیے مجھے. اب 2 منٹ تو جیسے آپ نے دیکھ رہے تھے ہم اس کو بنا رہے تھے. اس کو بنانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس چیز کو جو ہے آہستہ آہستہ خوبصورت سی، تاکہ پراپرلی کوک ہو اندر سے. اگر یہ پراپرلی کوک نہیں ہوگا تو ہلکا سا یہ نا ریڈش جیسے پنکش ہوتا ہے نا رنگ اس طرح سے رہ جائے گا. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ یہ پراپرلی کوک ہو. ایک تو اس کا مزہ بڑھائے گا، پھر اس کے ساتھ ہم اس کے ساتھ جو آپ کو چٹنی بنا کے دیتے ہیں نا، میں وہ بھی ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ وہ ہم بناتے ہیں گرین چٹنی، جس میں سارے منٹ ڈالتے ہیں. منٹ ڈالنے کے بعد ہلکا سا اس میں اولو آئل ڈالتے ہیں اور ڈالنے کے بعد اس کو گرائنڈ کرتے ہیں، اور وہ بڑی خوبصورت چیز ہے آپ کے امیون سسٹم کے لیے اور آپ کے ہاضمے کے لیے. تو یہ چیز ابھی ہماری تیار ہے جیسے ہم نے آپ کے سامنے بنا کے رکھی تھی. اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں. آپ نے اس کو اتارتے توڑنا نہیں، اس کو آپ نے بوٹی کے پیس کو دیکھیں، یہ دیکھیے پہلے نا بٹ سب تھوڑا پیچھے کیجیے گا اس کو کیسے اتارنے کا طریقہ. آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہلکا سا پیچھے کریں، یہ کیا. اب یہ ساری کی ساری جو ہے آرام سے یہ جی ہماری چٹنیاں جو ہم نے اسی شو کے لیے بنائی تھی، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ سارے میٹ وغیرہ اس میں ڈال کے ہم نے ہلکا سا معمولی سا آئل اس میں ڈالا اور اس کو مکس کر دیا ہم نے. مکس کرنے کے بعد اب آپ جب اس کو انجوائے کریں گے، یہ جو ہم نے بوٹی بنائی ہے اس میں ڈپ کریں، اور جب اس کو انجوائے کریں گے تو ہمیں اس کی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اور آپ کو اچھی لگے تب بھی، اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہو تو تب بھی ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا. اور یہ آپ ہمارے جو یوٹیوب پہ چینل ہے ATV کا، وہاں پہ آ کر ہمیں اس کی ریسپی کے بارے میں بتا سکتے ہیں. اور کوئی چیز کمی رہ جائے آپ نے نوٹ نہ کیا شو میں تو آپ جو ہے اس شو سے دوبارہ اس کو جو ہے نوٹ کر سکتے ہیں. تو آج کی یہ ریسپی ہماری تھی ریشمی ملائی بوٹی، یہ ہے چکن ٹکا بوٹی. تو جو آج ہم نے آپ کے لیے بنائی، تو آپ اس کو انجوائے کریں. اور آج مجھے اور شیف بٹ صاحب کو دونوں کو اجازت دیں. انشاءاللہ اگلی ایک نئی سی ریسپی لے کے آئیں گے، باربیکیو یا مغلائی. تو تب تک کے لیے مجھے اس کو اجازت دیں. خدا حافظ، پھر ملیں گے.
پھر آپ نے دیکھا کہ شیف صاحب نے جادو جو ہے وہ جگا دیا, اور سر تو آپ نے تو دیکھا ہی کیا زبردست کھانا بنایا, اور فار شیور آپ آج جا کے ٹرائی کرنے والے ہوں گے, رائٹ؟ بالکل جی بالکل, میں ویٹ کر رہا ہوں, ابھی لے کے جاؤں گا سر. بس ہاں, مجھے لگ رہا ہے یہ آنے والا ہے جملہ. سر آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں اسپیشلی سی پیک کے حوالے سے, تو ذرا وہ کتابوں کے بارے میں آپ بتائیں گے ہمیں؟ اچھا جی ضرور بتاؤں گا. یہ جی میں نے یہ چائنا میں ہے, فارورڈ لکھا اس کا ڈاکٹر جین این فشلر تھے, انہوں نے یہ ڈائریکٹر جنرل تھے یونیڈو یونیسکو کے. پھر یہ ون بیلٹ ون روڈ ہینڈز آن اسمال انٹرپرائز, یعنی جو چھوٹے کاٹیج انڈسٹری, اور ہمارے پاکستان میں یعنی 10 کیسز اس میں جو تھے وہ چائنا کے تھے, یعنی چھوٹی چھوٹی صنعتوں کے اندر یعنی پلاسٹک کی پلیٹیں بنانے سے فلاں سے لے کے چھوٹے چھوٹے کاروبار کیسے شروع کیے, اور پھر میں نے 10 کیسز پاکستان سے لیے, اور کس طریقے سے انہوں نے ڈیولپمنٹل کام میں خود کو اپنے مستحکم انداز میں رکھا. یہ کتاب ون بیلٹ ون روڈ ہے. اس کے اندر جو ہے وہ چائنا سے جو ہے ڈاکٹر چائری, یہ میری سپروائزر بھی تھی بائی دا وے, تو ان کا تھا. پھر اس کے بعد ایک کتاب میں نے لکھی کوریڈور. اچھا اس کی خاص کتاب یہ تھی کہ یہ کتاب جب چائنا میں پبلش ہوئی تو اس سے پوچھا گیا تھا, میں نے اس کو ٹریبیوٹ کیا دا ورلڈ گریٹسٹ انٹرپرینور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سو جب انہوں نے پوچھا کہ وائی یو آر ڈیڈیکیٹڈ دس بک ٹو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ چائنا میں مذہب کی ممانعت ہے, اس طریقے سے مذہب کو نہیں دیکھا جاتا. میں نے کہا کہ ہو از محمد ٹو یو, میں نے کہا دا ایز کنفیوشس از ٹو یو, کہ ہی از اے ٹیچر ٹو اس, تو کنفیوشس از ٹو یو, سو محمد از فار اس. سو یہ ایک کتاب یہ تھی, اس کے اندر یہ سارا کا سارا پیٹرن لکھا گیا کہ چھوٹے بزنس چھوٹے کاروبار کیسے کیے جائیں, چائنا نے چھوٹے کاروباروں سے کیسے ترقی کی. ایک تو یہ اس کتاب کے لیے بڑی اہم ہے. دوسرا میری کتاب جو تھی یہ کوریڈورز کے اوپر ہے, گیٹ وے ٹو پاکستان نیو اسٹریٹجک فٹ. اس کے اندر جو ہے وہ میرے کو آتھر ہیں پروفیسر سجاد نصیر, وہ سوشل سائنٹسٹ ہیں. اس کے اوپر ہم نے سارے کے سارے جو آپ کے جو اکنامک زونز ہیں اس کو کور کیا, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو دیکھا. بیلٹ اینڈ روڈ کے انیشیٹو جو ہے وہ پہلے صرف 60 ملکوں تک تھا, پھر 69 کنٹریز میں ہو گیا, پھر 140 ملکوں تک بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے. آپ نے ریسنٹ ٹائم میں بھی دیکھا ہوگا وزیر اعظم صاحب کا وہاں پہ دورہ ہوا, پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی, پاکستان ان کا الائے ہے, اور پاکستان ایک جو ہے وہ تقریباً گوادر کے اندر سب سے بڑے یعنی $70 بلین کی پورٹ فولیو پہ بزنس وہاں پر کر رہا ہے. اور اسی طریقے سے وخان کوریڈور, لواری ٹنل, گوادر پورٹ, پاکستان افغانستان تاجکستان کے جو ہمارے بزنس ٹائز ہیں اس کے اندر, پھر کوڈل جو ٹریفکنگ ہے وہ کیسے ہے, اکنامک کوآپریشن ECO کے اوپر ذکر ہے, گلف رائٹنگ کے اوپر ذکر ہے, افغانستان اور پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کے ٹرائکا کے اوپر بات ہے, کاسا 100 کے اوپر بات ہے, جو پائپ لائن جو اب رشیا کے اندر جا رہی ہے اس کے بارے میں آلریڈی ذکر کر چکا تھا. یہ بلکہ جو پرائم منسٹر کو تو خراج تحسین دینا چاہیے کہ یہ اس دفعہ جو لیٹ پروجیکٹ تھا وہ ہو جانا چاہیے, کیونکہ رشیا جو ہے وہ 40% پوری جو آپ کے یورپین بیلٹ سے لے کر ویسٹرن بیلٹ تک یہ ساری کی ساری گیس پائپ لائن فراہم کر رہا ہے, اور گیس وہاں سے جا رہی, تو پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ بزنس اور انڈسٹری کے ٹائز ہو جانے چاہیے. اسی طریقے سے یہ 15,000+ کاپی بکی تھی چائنا کے اندر ہی. یہ ہے فارورڈ بائی ڈاکٹر سوئی ینگ, اگین یہ ہینڈز آن پروجیکٹ مینجمنٹ, یہ 2nd ایڈیشن ہے جی. اس کے اندر ایک کتاب ہے جی دا وائٹ مینیفیسٹو, یہ ڈاکٹر ین شاؤ جو پریزیڈنٹ جانسو یونیورسٹی, میری ایک PhD جو ہے وہ جانسو یونیورسٹی سے ہے. سو آئی ایم اے پراؤڈ الومنائی آف دا جانسو یونیورسٹی چائنا, اور یہ میں سوچ سمجھ کے گیا تھا جی چائنا, اور مجھے پتہ تھا اور میں چاہتا تھا کہ یہ ایک الائنمنٹ ہماری یہاں سے ہونی چاہیے, ساؤتھ ایسٹ ایشین بلاک مضبوط ہونا چاہیے, اور اس کو میں نے جو ہے وہ لکھا. جیسے میں نے کوریڈور کی کتاب کو سوورینٹی آف پاکستان کے نام کیا, یہ ڈیڈیکیٹ کی کتاب جو ہے وہ ہم نے آئیڈیالوجی, چائنیز آئیڈیالوجی کو, اور اس کی بیس کے اوپر وائٹ مینیفیسٹو لکھی. اس میں تمام تر ریفارمز ہیں, ان میں نے ریفارمز کے اوپر جن کے اوپر آج کا پاکستان کا نیریٹو بلڈ کیا, آج کے پاکستان کے اوپر بڑی ڈیٹیل سے کام ہوتا ہے, ان کی معاشی نمبرز کے اوپر بات ہوتی ہے, کوئی بھی فیکٹ لیس باتیں نہیں ہوتی, پاکستان کے اگینسٹ مینپولیٹو باتیں نہیں ہوتی, پروگریسو باتیں ہونی چاہیے, جو پوٹینشیل ہے پاکستان کا وہ باتیں ہونی چاہیے, سیکیورٹی ہے جو پاکستان کی اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے. اس کے اوپر میں نے میرے خیال میں ایکٹیو ریفارمز, چیمپئن آف رول آف لا کے اوپر بات کی, نیو ڈیولپمنٹ کی بات کی, کرپشن کے اوپر بات کی, اکنامک ڈپلومیسی کی بات کی, کنسنٹریٹو ڈیموکریسی کی بات کی, کنسنٹریٹو ڈیموکریسی ٹو دا پیپل بائی دا پیپل کے اوپر میرے کچھ آئیڈیاز تھے, تو میں نے کہا کہ یہ اس کے اوپر بھی لکھنا چاہیے. پھر میڈ ان پاکستان کی بات کی کہ پاکستان کو ایکسپورٹ چیمپئن بنانا چاہیے, پاکستان سے چیزیں بنیں, پاکستان کے پرس بنے, پاکستان کے بیگس بنے,
اور ہماری ساری برانڈنگ پاکستان سے ہونی چاہیے, اور مینوفیکچرنگ جو ہے وہ چاہے ٹیکسٹائل سے ہو یا باقی صنعتوں سے ہو, وہ سب یہاں سے ہونا چاہیے. دین پھر میں نے چینلائزنگ چیریٹی, اور آپ نے چینلائزنگ چیریٹی کے اندر اس حکومت کے اندر دیکھ بھی لیا, احساس پروگرام ہے, باقی مختلف اور پروگرام ہیں, اس کو جو چینلائز کیا گیا ہے. اور ابھی ریسنٹ ٹائم کے اندر ایک آئس کریم کا نکلا ہے, اس میں سارے جو ہے معذور افراد نے اس کو بنایا اور بلڈ کر کے جو ہے وہ لیے. پاکستان کے نوجوانوں میں بہت پوٹینشیل ہے, لیکن جب ان کے اندر پاکستان کی عزت نہیں ہوگی, پاکستان کی تعظیم نہیں ہوگی, تو وہ باہر دنیا میں بھاگیں گے. ورنہ پاکستان کی یہیں سے آپ کنگ ایڈورڈ سے آپ میڈیکل کرتے ہیں, اچھی یونیورسٹی سے میڈیکل کرتے ہیں, اور جیسے ہی آپ کی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے اب یہاں سے بھاگ جاتے ہیں. سو جوڈیشل کرپشن کے اوپر بات کی, وے آؤٹ اس کا کیا ہونا چاہیے, کس طریقے سے ہونا چاہیے, پھر ایتھیکل پرسپیکٹو کے اوپر بات کی. تو یہ وائٹ مینیفیسٹو ہے جو میرے بڑے قریب ہے. ریسنٹ ٹائم کے اندر ابھی میں آخری کتاب کا ذکر نہیں کروں گا, ایک پوئٹری کے اوپر کتاب ہے جو کہ میں نے بالکل بین کر دی ہے ابھی, تاکہ ساری کتابیں معیشت پہ آ جائیں. یہ اسکروپلس کتاب ہے جی, یہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے جو ہے میں نے ان کو ٹریبیوٹ دیا, ٹو دا چائنیز ریولوشنری لیڈر. یہ کتاب ہے یہ اسکروپلس. اس کے اندر بے شمار ٹاپکس ہیں, اس کے اندر میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, میں آپ کے دیکھنے والے سامعین کو جو ہے وہ زیادہ بور نہیں کرنا چاہتا. لیکن اس کے اندر جو لکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ پیٹرنائزنگ چائنا, وہ یہ ہے کہ 1.5 ارب کی سوسائٹی نے کس طریقے سے اپنے آپ کو بھوک سے نکالا. وہاں کی پریزیڈنسی کو دیکھیں, وہاں کے گورننس سٹرکچر کو دیکھیں, کس طریقے سے لوگ غربت اور افلاس سے نکلے. آپ کہتے ہیں 2 نمبر پروڈکٹس ہوتی ہیں, 2 نمبر کیسے نہیں, وہاں 100 ٹائپ کی پروڈکٹس ہیں. ہر غریب سے غریب آدمی بھی انجوائے کر رہا ہے, امیر سے امیر بھی انجوائے کر رہا ہے. وہاں پہ کلاس ڈفرینسیشن ایسے نہیں ہے, لگژری ترین اپارٹمنٹس بھی ہیں, لگژری ترین گھر بھی ہیں, لیکن گورنمنٹ نے ایک قانون دے دیا. جیسے پاکستان کے اندر جو ہے, وہاں چائنا کے اندر ایک ریپ کیس آپ کو نہیں ملے گا, امریکہ کے اندر آپ کو ریپ کیس کی اتنی تعداد ملے گی, ٹاپ رینکنگ میں ملے گا. پاکستان ریپ سے بچ نہیں سک رہا. تو چائنا نے کس طریقے سے بچایا, یہ وجہ نہیں ہے کہ وہ کرمنل سوسائٹی نہیں ہے یا ان کے دماغوں کے اندر فطور نہیں ہے, ان کے اندر سب کچھ ہے, لیکن قانون سخت ہے. جب قانون سخت ہوگا تو کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ آپ ایسے معاملات کریں. کرمنل ایکٹیویٹیز نہیں ہیں, ڈرگز نہیں ہیں, مختلف چیزوں میں نہیں ہے. تو میرا یہی ویژن وہاں سے ڈیولپ ہوا, اور یہی میں یہاں لانا چاہتا تھا, اور یہی میں نے سوچ کر کیا کہ ایک تو اکنامک نمبر, اکنامک پراسپیرٹی آپ کے پاس ہو تو آپ مضبوط ہوتے ہیں. پھر آپ کے پاس قانون اور گورننس سسٹم ہو, پھر قانون کی پاسداری ہو. وہاں پہ AI ٹیکنالوجی لگی ہے, کسی کی کرمنالٹی چہرے پہ بھی آتی ہے تو وہاں پہ بس اسٹیشنز وغیرہ پہ پکڑی جاتی ہے. تو وہ انہوں نے ٹیکنالوجی میں اپنے آپ کو اوپر کیا. پھر آپ دیکھیں کہ وی چیٹ ہے, وہاں پہ کیش لیس سوسائٹی بن گئی, تو وہاں کوئی برائب نہیں کر سکتا, کسی کو پیسے نہیں دے سکتا. میں ایک پورٹل سے آ رہا تھا, اس نے مجھے کہا کہ ڈو یو بلیو ان پیپر منی. میں نے کہا یہ کیا سوال ہے, میں نے کہا ڈونٹ نو وی چیٹ اگر تمہیں پیسے چاہیے. تو اس نے کہا کہ یہ یہاں سے نہیں ٹرانزیکشن دو, اگر یہ دیا اور میرے زیادہ پیسے آئے جو میری تنخواہ سے زیادہ ہوں گے تو میں پکڑا جاؤں گا. اس طریقے سے چائنا نے قانون بنایا. سو میں ہر چیز کا حل ایک گورننس, لا, پالیسیز اینڈ پروسیجر, اس کے جو آپ کے رولز اینڈ ریگولیشن, یہ جب تک مضبوط نہیں ہوں گے تو تب تک گزارا نہیں ہوگا. تو یہی سب کچھ میں نے اس میں لکھا. ٹرانس سسٹم, ٹرینوں کا سسٹم, ٹرانسپورٹیشن میکسیمم ہونی چاہیے. پاکستان میں خالی 6000 بسز کو آپ صحیح طریقے سے آپریشنلائز کر دیں. موٹر سائیکل کی آپ چائنا کے اندر دیکھیں کہ ایک الگ لین بنی ہوئی ہے, اور چھوٹی چھوٹی گاڑیاں, چھوٹی چھوٹی جن کو آپ حقارت سے آپ کبھی دیکھیں گے بھی نہیں پاکستان کے اندر, ویسی گاڑیاں مرسیڈیز کے ساتھ بھی کھڑی ہو رہی ہوتی. اور دنیا کا سب برانڈ ہے, لیکن اتنی بڑی ڈسپیرٹیز نہیں ہیں. یہاں پہ غریب کو غریب کی حقارت سے نہیں دیکھا جاتا, لیکن وہاں ٹیسلا جہاں گزر رہا ہے تو وہاں پر ایک رکشے کے اوپر جو ہے وہ چنچی والا بھی بڑے خوشحال طریقے سے رہ رہا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ وہاں کا 100% آدمی جو اس وقت غربت کی لکیر سے نکل چکا اور غربت سے باہر آ چکا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ یہ ہے گورننس. تو گورننس سے آپ کو ریزلٹس ملیں گے, نہ کہ آپ جو ہے وہ نیلسن منڈیلا نے کہا تھا کہ خیرات سے قومیں نہیں بنا کرتی, ہمیشہ گورننس سے بنا کرتی ہیں. اور قوموں کو اور خزانوں کو بھرا ہوا ہونا چاہیے, تبھی معیشتیں بڑھتی ہیں. یہ اس کتاب کے, ان تمام کتابوں کا جو ہے وہ میں نے آپ کو کرافٹ صاحب کے سامنے کر دیا اور بور کیا. بہت خوب, بہت خوب. نہیں سر, بالکل بور نہیں ہوئی. میری خود کی نالج میں اضافہ ہوتا ہے جب اس طرح کے گیسٹ آتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں. ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ جو پاک چائنا اکانومک ریلیشنز ہیں, اس سے ایک کامن سٹیزن کو, یعنی جیسے میں ہوں ایک کامن سٹیزن, تو مجھے کیا بینیفٹس حاصل ہیں؟ دیکھیں, چائنا کے اندر جو انڈسٹری ہے, چائنا کے اندر جو مختلف صنعتیں ہیں, چائنا کے اندر جو کاٹیج انڈسٹری ہے, ایک آدمی کو, صرف ایک آدمی کو موٹیویشن لینی ہو, جس طرح آپ نے کہا موٹیویشن کو دیں, تو اس نے ایک سکارف کے بھی اگر ایک کمرے کو مختص کر دیتے ہیں,
اس ایک کمرے کو مختص کر دیا اور انہوں نے چاہے وہ جرابیں بنائیں, چاہے وہ انہوں نے بیوٹی پارلر کا کام کیا, چاہے وہ سروسز میں کیا, کوئی نرسری بنا لی, پکرز بنا لیے, یا کوئی بانس سے کوئی چیز بنا لی, تو ہر گھر کے اندر کمانے والے ہیں. تو جو ہر آدمی کو وہاں سے سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہاں کہا جاتا ہے کہ سارے کھانے والے اور ایک کمانے والا, اور چائنا میں کہا جاتا ہے کہ سارے ہی کمانے والے اور ہے ہی نہیں کوئی کھانے والا. سو یہاں سے سب سے بڑی تو آپ مثال یہ لے لیں کہ آپ کو جو سیکھنے والی چیز ہے وہ کاٹیج انڈسٹری. آپ سارے کام کریں, اپنی سروسز کریں, جاب کریں, آپ نے ایکسٹرا منی کے لیے کیا کیا؟ اور جتنے وہ کہا جاتا ہے نا, وہ ایک مووی کے اندر بھی ڈائلاگ تھا کہ چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ, تو اس نے کہا کہ میری امی جی کہتی ہیں کہ ذرا چادر پھیلا لو ذرا. سو آپ نے چادر بھی پھیلانی ہے اور اپنے پیر بھی پھیلانے ہیں تاکہ آپ اچھے سے اچھا کھائیں. اب چائنا تبدیل ہو گیا, جیسے ویسٹ میں آپ نے دیکھا تھا وہاں پہ چیزی برگرز ہوتے ہیں اور اتنے ہیوج سائز کے ہوتے ہیں کہ ایک آدمی, آپ یہاں پہ ہو تو 4 خاندان کھا سکتے ہیں, وہاں پہ ایک آدمی کھاتا ہے. تو اسی طریقے سے جب چائنا ہے وہ اب ایک آدمی پہلے وہ نوڈلز پہ گزارا کرتا تھا جب وہ کما نہیں رہے تھے, اب جو ہے وہ دیکھیں کہ وہ اتنا انجوائے کرتے ہیں. ان کے 30 ڈشز ہوتے ہیں, ان کی کوئی وائٹ فش بھی ہوتی ہے, اس کے اندر کوئی گولڈ فش بھی ہوتی ہے, کچھ عجیب کلر کی بھی نظام بھی ہوتا ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ نے ایکسٹریکشن کرنی ہے, جو پاکستان کو اس سے فائدہ ہوگا وہ یہ کہ ہم فلیگ شپ پروگرام ہیں. ہمارا جو گوادر ہے اس پہ غور کرنا چاہیے. ہمیں جو انڈیویجولز ہیں وہ اس کو روٹ کو سمجھیں. یہ کاشغر کی سائڈ سے جو جا رہا ہے اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا, اور اس کے اندر اپنے جو مال یہاں سے آپ بناتے ہیں کوشش کریں وہ مال جو وہاں کے ذریعے وہاں جا سکتا ہے اور یہاں سے یہاں آ سکتا ہے, اس کے اوپر ٹریڈ سمجھیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سمجھیں, کس چیز کی ڈیمانڈ ہے, یو ایس پی کی ہے, آئی ٹی کی پروڈکٹس ہیں, بے شمار ایسی پروڈکٹس ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگر سمجھ لیں, گلگت بلتستان کا آپ کا پورا ایریا وہاں سے لگتا ہے. پہلے ایک زمانہ یہاں تھا کہ چلغوزے اور اخروٹ یہاں سے وہاں جایا کرتے تھے. انہوں نے ڈرپ انجینئرنگ کی اور اس کے بعد اب اخروٹ وہاں کا گلگت میں بک رہا ہے. اب چائنا میں جائیں گے, اب آپ گلگت جاتے ہیں تو چائنا کا اخروٹ لاتے ہیں. ایک زمانہ یہ تھا کہ گلگت کا اخروٹ وہاں پہ جایا کرتا تھا. سو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ سی پیک روٹ جو ہے وہ ہمیں نارتھ ٹو ایسٹ, ایسٹ ٹو نارتھ سب سے بڑا لنکیج ہے. پھر گوادر کو آپ دیکھیں کہ پوری دنیا سے لنک اپ ہونے کے لیے بہترین جگہ ہے. یعنی اگر 24,000 کلومیٹر کا رستہ ہوتا تھا وہ اب آپ کو 5,000 پہ پڑے گا. یعنی اتنا زیادہ کنڈنس ہو گئی دنیا, تو آپ کی جو ہے وہ ٹریڈ بھی زیادہ ہوگی, آپ کی فریٹس بھی کم ہوں گے, آپ کی تجارتی جو لنکیجز ہیں وہ بہتر ہوں گے, آپ کے افغانستان سے تعلقات بہتر ہوں گے, آپ کی یہ ساری کی ساری ایجوکیشن یہاں پر آئے گی, اور اب رشیا کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات ہونے جا رہے ہیں. گوادر پوری پاکستان نہیں پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا کام ہے. اور یہ جو سی پیک ہے اور جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, یہ واقعی ایک فلیگ شپ پروگرام ہے جس کا ہمیں احترام تو کرنا ہی کرنا چاہیے. آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ بھارت اس کے شدید خلاف ہے, اور وہ یہ کیوں خلاف کیوں ہیں؟ کیونکہ سی پیک پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی بن چکا ہے. آپ کی معیشت اس سے چلنی ہے, اور وہ اس طرح کا ہب بن جائے گا جیسے سنگاپور بن گیا. صحیح بات. آپ سنگاپور کو سرچ کریں اور اس کے بعد جتنی زیادہ ڈیولپمنٹ وہاں ہوگی اور اتنی ڈیولپمنٹ پورے پاکستان میں دیکھ سکیں. بہت اچھی طرح ایکسپلین کیا. خٹک صاحبہ, آپ سے جاننا چاہوں گی, آپ معیشت پہ شو کر رہی ہیں نا پورا, تو آپ کی اپنی نالج میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ میری نالج میں اتنا ہی اضافہ ہو رہا ہے جتنی انہوں نے کوئی ابھی آپ کے ایک سوال کا کتنا منٹ. اچھا, تو اس کا مطلب ہے دوسری کتاب آپ لکھ رہی ہیں؟ میں لکھ سکتی ہوں. نہیں, میں نے حالانکہ اس سے پہلے میں ہمیشہ سمجھتی تھی اکانومی بہت ڈرائی سبجیکٹ ہے, رائٹ, اور ہم پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں. بٹ ابھی میں نے بھی ان سے کتابیں لی ہیں کہ مجھے پڑھنے کا شوق پیدا ہوا ہے کہ میں بھی اکانومی کے ریلیٹڈ پڑھوں. اور اسپیشلی مجھے اس سے پہلے سی پیک کے بارے میں اتنا ہی پتا تھا کہ بس یہ پاکستان چائنیز اکنامک کوریڈور ہے, رائٹ. بٹ ابھی ہم اس کی بیسس میں بھی جا رہے ہیں, اور اس سے ہی ہمیں یہ آئیڈیا بھی ہو رہا ہے کہ ایون اس کے آنے سے پاکستان کو کتنی وہ انویسٹمنٹ کتنی آ رہی ہے, کتنے لوگ جو ہیں اس میں, کتنے کمزور طبقے اور جو ہے بے روزگار طبقے کو کتنے روزگار ملے ان ایچ اینڈ ایوری تھنگ, رائٹ. سو مجھے اب جا کے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اگر یہ جو ہے ہمارے ملک کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. اس سے پہلے ہم صرف اس کو ایک کوریڈور ہی سمجھتے تھے. سو ناؤ یو کین سی کہ مجھے جو ہے اس شو سے الحمدللہ کتنا نالج مل رہا ہے. سو دیٹ از دی گریٹ تھنگ. ایک آپ سمجھ رہی ہیں کہ کامن سٹیزن کو بھی اس سے بینیفٹ ہو رہا ہے؟ اگر ہم آج انفیکٹ اسی پہ بات کر رہے تھے کہ ہم لوگ بیسکلی صحافت کو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمیں کسی چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا اور ہم بیٹھ کے بس یہ بول لیتے ہیں فلانی جگہ یہ ہو گیا یا فلانے نے یہ کر دیا یا کوئی بھی نیوز ایسی رکھتے تھے, رائٹ. بٹ اس کی جو بیس ہوتی ہے کہ وہ ہمارے ملک کی ٹائز کو کتنا اسٹرینتھن کر رہے ہیں, رائٹ, اور وہ ہمارے ہر ایک چیز جو پاکستان میں ہو رہی ہے یا
ڈیولپ, چاہے وہ نیو ڈیولپمنٹ ہو, کوئی پروجیکٹس ہو, کسی ملک کے ساتھ معاملات ہو, رائٹ, وہ صرف اور صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ ہمارے عوام پہ جو ٹیکس آ رہے ہیں, ہمارے عوام پہ جو بے روزگاری آ رہی ہے, جو ایجوکیشن کی کمی ہے, جو ان سب چیزوں کے خاتمے کے لیے ہے. ایون اگر مہنگائی بھی ہے, ہم ویسے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی جس کی وجہ سے عام عوام پہ برڈن آ رہا ہے, بٹ دا پوائنٹ از کہ اگر ہماری جی ڈی پی کمزور ہے, رائٹ, اور ہم اس کو اسٹرانگ نہیں کریں گے تو ہم کہاں سے اپنے ملک کی معیشت کو بہتر کریں گے. سو دیٹس واٹ آئی ایم لرننگ فرام دس شو. سو عام عوام کو ہی اچھا اور بہتر زندگی دینے کے لیے اور ان کو سہولیات دینے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ سی پیک کے تھرو صرف میرے خیال سے یہ ایک اس پرائم منسٹر کا ایک ویژن ہے. جیسے کہ ٹورزم کو دیکھ لیں آپ, پہلے ٹورزم کو فروغ دی نہیں جاتی تھی, ایون ہارڈلی آپ کہیں سنتے تھے, اور اسپیشلی ٹیررزم کے بعد تو ٹورزم ختم ہی ہو گئی تھی, رائٹ. لیکن ابھی ہی آپ دیکھ سکتی ہیں کہ آسٹریلین میچ جو ہیں وہ دوبارہ اسٹارٹ ہو گئے ہیں, وچ از اے بگ اچیومنٹ, رائٹ. سو میرے خیال سے عام عوام کے لیے ہمارے جو عمران خان صاحب ہے وہ بہت سی چیزیں کر رہے ہیں, بٹ ہم پھر بھی اس سے خوش نہیں ہوتے. آپ کا کبھی سی پیک جانے کا اتفاق ہوا, چائنا جانے کا؟ چائنا جانے کا نہیں ہوا, لیکن آئی ایم پلاننگ کہ سر چلے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں نا چائنا. سو جناب اس وقت جو ہمارے پاس پیکیج موجود ہے وہ ٹورزم سے ریلیٹڈ ہے, اور سی پیک چائنا کے حوالے سے ایک پیکیج ہے. سو ہم سب چلتے ہیں, ذرا چائنا گھوم کے آتے ہیں, پھر ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیے گا, ہم یہیں آپ کا انتظار کر رہے ہیں. ویلکم بیک ویورز. چائنا گھوما, مزہ آیا؟ ہمیں تو بہت مزہ آیا. اب چلتے ہیں ذرا سر کے پاس. سر ابھی کچھ دیر پہلے نہیں, میں آپ ہی کی طرح بات کروں گی, کچھ لمحوں پہلے آپ کتابوں کے حوالے سے کچھ بات چیت کر رہے تھے. سو کوئی بات تھی جو آپ نے گول کر دی, لیکن آپ اتنی فلوئنسی میں بات کر رہے تھے, مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں آپ کو ٹوکوں. کچھ شاعری کے حوالے سے آپ نے بات کی تھی. جی وہ شاعری تو ہے, لیکن وہ ہے کہ میں نے کہا کہ جو کام کا کام ہے وہ کر لیا جائے. تو فیض احمد فیض صاحب نے کہا تھا کہ کچھ کام کیا, کچھ عشق کیا, تو میں نے صرف کام کیا ہے, میں نے عشق نہیں کیا. چنانچہ ہم نے شاعری کو جو ہے نا وہ بعد میں سو کام جو ہے وہ ہم نے وہ چھوڑ دیا, لیکن شاعری یقیناً کی تھی, اور اس کی طرز ذرا ڈفرینٹ ہے. تو میں ایک آدھ چیز دکھا دیتا ہوں, لیکن بہرحال یہ ہے کہ
سر شاعری کیسی تھی, مطلب وہ بھی اسی ٹائپ کی تھی, دیکھا تم نے آئینے میں, کچھ اس قسم کی اسٹرکٹ سی شاعری کچھ ایسے اگر آپ کو سناتے ہیں تو اس میں شاعری پلیز, میں اسی لیے تو میں ذرا سا کیوریس ہو رہی ہوں کہ وہ غالب کیسی ہوگی رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل, جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے. اچھا, لیکن اور بھی شاعری جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک جس میں جہاں پہ موٹیویشن نہ ہو شعر کے اندر کہ حیات آئی آئے قضا لے چلی چلے, اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے, تو مجھے بڑا اس میں ڈی موٹیویشن سی پیدا ہوتی ہے. تو شعر اس طرح کا ہونا چاہیے کہ نہ آیا ہوں نہ لایا گیا ہوں, حرف کن ہوں فرمایا گیا ہوں. سو یہ میں آپ کے سامنے ایک کرتا ہوں کہ یہ میری ایک آزاد نظم ہے, وہ میں آپ کے سامنے سناتا ہوں کہ نئی قسم کی عداوتوں میں ستم گری کے اصول نو, نئی قسم کی عداوتوں میں ستم گری کے اصول نو, کہ جو سوچتے تھے کہ ہم انہیں اب زندگی سے الگ کریں گے اور بچھا کے کانٹوں کو راستے میں ان کی ہستی کو تنگ کریں گے, اور جو سوچتے تھے کہ عداوتوں کے تمام سلاسل درس زحمت کے پیامبر ہیں, مگر جو عداوت ہم نے کی ہے وہ محبتوں کو فروغ دے گی, مگر جو عداوت ہم نے کی ہے وہ محبتوں کو فروغ دے گی. وہ جو ہم سے چھینیں گے زندگی ہم اس کو اس کی خیرات دیں گے, اور جو ہماری آنکھوں میں دھول جھونکے گا ہم اس کی آنکھوں کو نور دیں گے, اور اس کی سازش کو جان لیں گے, اور جہاں وہ چونکے گا وہاں ہم خود اس سے وہ گھات کھا لیں گے, کہ کہیں نہ اس کا وہ عزم ٹوٹے کہ ہماری عداوت میں پختہ ہو کر کسی جانب تو چل پڑا ہے, کہ وہ ہماری عداوت میں پختہ ہو کر کسی جانب تو چل پڑا ہے, کیونکہ اگر وہ ٹوٹا تو وہ ہماری نظروں میں گر بھی جائے مگر اپنی نظروں میں نہ اٹھ سکے گا, کہ وہ ہماری نظروں میں گر بھی جائے تو وہ اپنی نظروں میں نہ اٹھ سکے گا. سو ہم نے نئی قسم کی عداوتوں کی رسم رکھی ہے اور ستم گری کے اصول نو. واہ, بہت خوب, بہت اچھے. وہی مجھے تھوڑا سا یہی تھی میری ایکسپیکٹیشن, کچھ اسٹرکٹ قسم کی شاعری ایسی ہے کہ اسٹرکٹ قسم کی وہ ہو رہی ہے, لیکن ویسے اگر الفاظ پہ غور کیا جائے تو بہت خوبصورت, واقعی بہت خوبصورت, ماشاءاللہ سے ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں وہ, جو بات ہے تو ظاہر سی بات ہے اسٹرکٹ سے. ویسے یہ والی نیچر مجھے بھی نہیں پتا تھی کہ یہ شاعر بھی ہیں اور اتنا اچھا لکھتے بھی ہیں, کیونکہ ویسے تو آپ کے الفاظ معیشت سے ہی ریلیٹڈ ہوتے ہیں. آپ کچھ لکھتی ہیں, آپ انٹرسٹڈ ہیں, آر جے رہ چکی ہیں آپ, تو ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ شاعری کے ساتھ نہ ہو. نہیں تھا, بس مجھے بولنے کا زیادہ انٹرسٹ تھا. میں لوگوں کو بولتی بھی یہی تھی کہ مجھے صرف ایک ہی کام آتا ہے, بولنا, میں اسی کے پیسے لیتی ہوں. تو جب آپ آر جے تھیں تب وہ آپ کا کون سا ٹائم تھا, وہ جو ہوتا ہے نا 10 بجے والا, آپ سن رہے ہیں ایف ایم؟ میرا مارننگ شو تھا, میں 8 سے 10 بجے کا شو کرتی تھی صبح سے, ڈرائیو ٹائم شوز. ہاں, اور اس ٹائم پہ مارننگ میری ویک ڈیز میں میرا یونیورسٹی ہوتی تھی اور ویکینڈ پہ میرا شو ہوتا تھا. سو میں یہی سوچتی تھی کہ یونیورسٹی ٹائم پہ بھی میں نے ویکینڈ انجوائے نہیں کیا, اور اب تو ویسے بھی پروفیشنل کریئر میں آ گئے ہیں, اب تو ویسے بھی ویک ڈیز اور ویکینڈس کا پتہ ہی نہیں چلتا. سو مارننگ شو ہوتا تھا, بٹ اس کا بھی ہم نے چونکہ اٹ واز ISPR سے ریلیٹڈ ریڈیو تھا, سو ہم کوشش اس میں بھی یہی کرتے تھے کہ پاکستان میں جتنی نیو چیزیں ہوئی ہیں, جو اچھی چیزیں ہوئی ہیں, رائٹ, اس کو فروغ دینے کے لیے. سو ڈیلی کی نیوز وغیرہ میں شیئر کرتی تھی, پھر لوگوں سے فیڈ بیک لیتی تھی, کیا پرابلمس چل رہی ہیں, کس طرح کی آپ لوگ چاہتے ہیں کہ کیا گفتگو ہو. سو موسٹلی وہ لوگوں کی اس کے بیسڈ ہوتا تھا کہ ان کی کیا پرابلمس ہیں اور وہ ناظرین کے تھرو کیا اس کا فیڈ بیک چاہ رہے ہیں. تو کبھی شعر و شاعری لکھنے کا کوئی اتفاق ہوا, کبھی کوئی آمد ہوئی ہو؟ نہیں, مجھے شاعری کا سننے کا شوق بہت ہے اور پڑھتی بھی میں بہت ہوں, لیکن خود لکھنے کا کبھی شوق. اب تو کوئی کہے بھی تو معیشت پہ لکھ دیں آپ کو. اب ہاں, اب میں معیشت پہ, شعر بھی معیشت والے ہی ہوں گے. میں سوچ بھی یہی رہی تھی کہ کیونکہ ہمارے شو کی پروگرام کی جو ریسرچ ہوتی ہے نا, وہ تقریباً سر کی طرف سے اتنی کمپریہنسو ہوتی ہے اور اتنی اچھی ریسرچ ہوتی ہے کہ میں خود بھی کافی وہ ہو جاتی ہوں کہ مطلب اتنی ریسرچ کرتے ہیں, ایک ایک فیکٹ اینڈ فگر جو ہے وہ ایکوریٹ ہوتا ہے, اور اتنی ساری. تو میں کہہ رہی تھی ایک کتاب میں اپنے نام سے چھاپ کے یہی ریسرچ اس میں ڈالوں گی کہ یہ میں نے کی ہے, رائٹ. 5-6 کتابیں 2-3 پرچے دیر سے لیتے رہیے آپ, ایک نئی کتاب تخلیق ہو جائے گی. اپنا نام چھاپ دو, ریسرچ بے شک بالکل, کچھ 1-2 نظمیں بھی چھاپ دیجیے گا, یہ بھی میری ایک نئی قسم کی کتاب. ویسے بھی شاعری کی کتاب جو ہے وہ نکالنی نہیں ہے, سو وہ میں چھاپ لوں گی, میں اپنا نام لکھ کے. جی, تو آپ نے شاعری کی کتاب کیوں نہیں نکالی ہے؟ شاعری کے لیے وہ یہ ہے کیونکہ اس میں عام طور پہ جو ہے وہ خیال کو خیال رہنے دیا جاتا ہے. علامہ اقبال کا اگر آپ دیکھا جائے تو ان کی زندگی کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو کہ بہت ریولوشنری تھیں, لیکن ان کو ایز اے شاعر سمجھا گیا. پھر شاعر کو عام طور پہ یہ خیال کیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ یہ خیال کی دنیا میں رہتا ہے, اس نے ٹیکنیکل بات نہیں کرنی. سو شاید آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ میرا اپنا ذاتی خیال تھا کہ قوم کو اس طرف, کیونکہ آپ
اب تو حالات بھی بڑے چینج آ گئے ہیں. وہ شاعری ساری کی ساری جو ہے وہ خاتون کے گرد گھومتی ہے اور خاتون پہ ہی ختم ہو جاتی ہے, تو میرے خیال میں ادھر ادھر ہوتی نہیں. وہ ایک شعر تھا کہ وہم یہ تجھ کو عجب ہے جمال کم نما, وہم یہ تجھ کو عجب ہے جمال کم نما, کہ جیسے تجھ میں سب کچھ ہو لیکن تو دید کے قابل نہ ہو. تو یہ بعض اوقات یہ اس لیے میں نے کہا کہ شاعرانہ چیزوں سے اب ہمیں وہ اچھی ہے, لٹریچر بہت ضروری ہے آپ کی گفتگو کے لیے. لٹریچر, انگلش لٹریچر, اردو لٹریچر بہت گہرائی کے اندر جانا چاہیے, لیکن آپ صرف خیال کی دنیا میں نہیں رہ سکتے. یو مسٹ ہیو ٹو بی ویری کلوز ٹو ریالٹی, اور ریالٹی جو ہے وہ ویری کرول. اگر آپ نہیں رکھیں گے, آپ نہیں سمجھیں گے کہ یہ ریالٹی ہے کیا, تو پھر حقیقت جو ہے وہ اور ہے. بہت خوب. سر آپ کے اپنے فیوریٹ شاعر کون سے ہیں جن کا کلام آپ کو بہت؟ جی شاعروں میں تو میں سیلف آبسیسڈ آدمی ہوں, تو میں خود ہی اپنا شاعر پسندیدہ ہوں. تو سیلف آبسیشن کی یہ بڑی آبسیشن ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ مطلب کلاسیکلز کے اندر یہی کہیں گے غالب اور اقبال ہی آپ کہہ دیتے ہوتے ہیں, لیکن بہرحال مجھے انکنونشنل چیزیں پسند ہیں. تو میں عام طور پہ کیا ہوتا ہے امیٹیشن آتی ہے, تو میں زیادہ تر شاعری پڑھتا نہیں. اگر میں پڑھ لوں گا تو ممکن ہے کہ میری جس زمین پر میں لکھ رہا ہوں, مطلب اس کو ٹیکنیکل ٹرم میں بولتے ہیں زمین, یہ کسی کی زمین نہیں ہے جس میں لکھ دوں گا, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی اور کو زیادہ پڑھ لیا تو اس کا اثر آ جاتا ہے. سو آپ کے اوپر جو ہے, میں اس کو خاص طور پہ مانتا ہوں کہ شاعری جو ہے وہ ایک نزول کی ایک الگ کیفیت ہوتی ہے. آپ کے پر اترے تو آپ کہہ دیں, یہ نہیں ہے کہ میں کوئی آمد ہو جائے تو آپ کہیں, یہ آپ کی اپنی آبزرویشن ہے, آپ کی جو حیثیت ہے, جو آپ نے سوچا ہے, پھر آپ کی آبزرویشن ہے, اس کا مل کر آبزرویشن جو ہے اگر بن جائے تو پھر اس کے اوپر اگر کچھ آ جائے تو آپ کو کہہ دینا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ اس میں صرف خیال کی صورت میں رہنا وہ غلط ہے. غلط اور صحیح تو کوئی چیز نہیں ہوتی. کہتے ہیں غلط اور صحیح کیا ہے, غلط کہتے ہیں کہ غلط میں فائدہ ہو جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے, اور صحیح میں فائدہ ہو جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے, اور اگر صحیح میں فائدہ نہیں ہو رہا تو پھر غلط. کوئی ایسا شعر, کوئی پوئٹری, کچھ جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ جی شور, وہ ایک اور ہے. آپ کی اپنی؟ میری اپنی کر دوں یا کسی اور کی کر دوں؟ جو آپ کا دل کرے. ہاں نہیں, میں آخری اندر یہ میرا نہیں ہے, واصف علی واصف صاحب کا, تو بلکہ ایک دفعہ دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ اے دل ذرا دشمن سے بھی محتاط رہا کر, اے دل ذرا دشمن سے بھی محتاط رہا کر, کہ ہلکا یارہ میں بھی اس کا شعر تھوڑا میں بھولتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ آیا ہوں نہ لایا گیا ہوں, حرف کن ہوں فرمایا گیا ہوں. تو یہ شعر میرا سب سے پسندیدہ ہے, اس لیے اس کی جو ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک کن ہیں اور اللہ کا فیکون ہے. تو جب آپ کو بمقصد بنایا گیا ہے, بے مقصد نہیں بنایا گیا, تو آپ وہ کام کرنے پیدا ہوئے ہیں اور آپ کو تلاش کرنا چاہیے. جیک آف آل ٹریڈ بننے کے بجائے اپنے اندر کی وہ یونیک چیز تلاش کریں, کیونکہ اللہ نے جتنے بھی انسان پیدا کیے ان سب کو ایک خاص چیز دے کے بھیجا, اور یہ تو کنفرم ہے کہ اس کی آپ ایپسٹمالوجیکلی دیکھ لیجئے, آپ اس کا انیٹمی میں دیکھ لیں, آپ حیران ہوں گے کہ اس کے اندر ایک خاص ترین چیز ہے. وہ جس دن اس کو ایکسپلور کر لیتا ہے تو وہ آگے چلا جاتا ہے. وہ دست رومی پردہ محمل گرفت, وہ بو علی اندر غبار ناکا گم, دست رومی پردہ محمل گرفت, کہ ایک وقت تھا کہ گرد تھی ساری کی ساری, لیکن رومی کو نظر آیا اور انہوں نے صرف ایک حکم کا اشارہ لیا, جمپ ماری اور سپی نکال کر لیا. اور دوسرے یہ تھے کہ بو علی جو تھے وہ فلسفی تھے, انہوں نے سارے سمندر کا علم حاصل کر لیا, کتنا ڈینس ہے, کیا ہے, کتنی سپیاں ہیں, علم سارا تھا لیکن سطح پر کھڑے تھے, لیکن رزلٹ نہیں لا سکے. یہ اس لیے مجھے یہ شعر بھی پسند ہے کہ بو علی اندر غبار ناکا گم, دست رومی پردہ محمل گرفت. بہت خوب. خٹک صاحبہ, ابھی سر نے بات کی کہ ہر انسان کے اندر ایک خاصیت ہے نا, ایک خاص چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین پر اتارا. بالکل. سو آپ اپنے اندر کیا ایسی خاص بات محسوس کرتی ہیں؟ وہ تو مجھے آئیڈیا نہیں, وہ تو میرے بارے میں لوگ بتا سکتے ہیں کہ میرے بارے میں اچھی چیز کیا ہے. نہیں بائی دا وے آپ خود بتا سکتے ہیں, خود بھی بتا سکتے ہیں نا, جیسے ان کو پتہ ہے کہ ان کی کیا خاصیت ہے, ان کی کس بات پر گرپ ہے, کس پروفیشن پر ان کی گرپ ہے, اپنی خاصیت
کا تو پتہ ہوتا اچھا ہے. مجھے پروفیشن پہ گرفت کا تو نہیں, لیکن مجھے یہ تھا کہ میں نے بیسکلی میرا تھوڑا سا وہ بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گی. میرا جو علاقہ ہے وہ تھوڑا سا ایسا ہے کہ پسماندہ علاقہ ہے جہاں پہ ہماری گرلس کے لیے ایجوکیشن نہیں تھی, رائٹ. سو اس ٹائم پہ میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ میں علاقے سے, سوری, مطلب میں جس علاقے سے ہوں وہاں پہ ہماری لڑکیوں کی اتنی تعلیم ہی نہیں ہے. نہیں, میں آپ کی بات سمجھ گئی, وہ علاقے کا نام جاننا چاہ رہی ہوں. اچھا, نظام پور کہلاتا ہے, نوشہرہ کے بیچ میں ایک گاؤں ہے, رائٹ. سو میں نے اس وقت ایک خواب دیکھا تھا کہ میں اپنا فیوچر بناؤں گی اور میں ایک جرنلسٹ بن کے ابھروں گی, تاکہ ہمارے جو علاقے کے لوگ ہیں وہ یہ کہہ سکے کہ فلانی کی بیٹی اگر اتنا کر سکتے تو ہم اپنی بیٹیوں کو پڑھا لگا سکتے. سو میرے خیال سے میرے میں ایک خاصیت تھی کہ جو خواب میں نے دیکھا اس کو میں نے پورا کیا اور اب میں اس کی طرف آگے بڑھ بھی رہی ہوں, رائٹ. سو میں صرف اور صرف اس کو ہی اپنی خوبی سمجھتی ہوں کہ میں جس چیز کو کرنے کی ٹھان لیتی ہوں وہ میں کر سکتی ہوں. تو بہت اچھی بات ہے. سر, کچھ گانے وانے کا شوق ہے یا صرف لکھنے کا ہی شوق ہے؟ نہیں, گانے کے اوپر میں نے محنت کبھی نہیں کی. نہیں, سننے کا بھی شوق نہیں ہے گانے؟ سننے میں عام طور پہ قوالی میں سنتا ہوں. اچھا, قوالی میں بہت زیادہ سنتا ہوں, لیکن وہ جب ٹائم مل جائے, اگر ٹائم مل جائے تو. ٹائم نکالنا تو بہت مشکل ہوگا آپ کے لیے. تو میرے خیال سے ایسے ہوتا ہوگا جب آپ ڈرائیو کر رہے ہیں, چل گیا تو آپ نے سن لیا, ادروائز می ٹائم تو آپ کے لیے نہیں ہوتا ہوگا پھر؟ می ٹائم میں اب سے میں نے پلاننگ کی ہے, وچ از ویری بیڈ تھنگ. میں اپنے مائنسز بھی بتا دیتا ہوں. تو یہ می ٹائم کو جو ہے نا وہ میں نے کافی عرصے سے جو ہے وہ نگلیکٹ کیا تھا, بٹ اب سے میں نے یہ سوچا ہے, یہ میرا ریزولوشن ہے نیا, کہ میں نے می ٹائم اب نکالنا شروع کرنا ہے. می ٹائم میں اب تک صرف رننگ کو دیتا ہوں اور وہ بھی بڑی مشکل نکلتا, لیکن اب جو ہے وہ یہ ضروری ہے. اور باقی آپ کے پروگرام کے توسط سے میں بتاؤں گا کہ بیلنسڈ کریٹ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اکیلے ہوتے ہیں اور ویژن زیادہ بھاری ہو جائے تو آپ بہت ساری جگہوں پہ سر نکال نہیں سکتے. سو اس میں یہ ہے کہ بیلنس ہونا چاہیے, موسیقی سننی چاہیے, سانگ سننے چاہیے, ان چیزوں کی می ٹائم بھی ہونا چاہیے, جس کے اندر میری نیگلیجنس ہے میں ٹھیک کرنے والا ہوں, آپ بھی ٹھیک کر لیں. صحیح بات ہے. آپ سے تو یہ بات مجھے لگتا ہے کرنی بنتی ہے, کیونکہ آپ آر جے تھیں اور آپ ریڈیو کے ساتھ منسلک تھیں, تو گانوں وانوں کا تو شوق ہوگا ہی فور شور. ہاں, مجھے بہت شوق ہے سننے کا بھی, سنانے کا بھی. جو دوست کچھ گٹار سنانے کا, واہ واہ, یہ تو پہلے بتانا چاہیے تھا, پہلے سیگمنٹ سن لیں. نہیں, وہ ریڈیو پہ ہی ہے صرف. تو بھائی ایسا تو نہیں ہے نا بھائی, آپ سمجھے کوئی کیمرہ شیمرہ نہیں ہے, آپ ویسے ہی ہیں, ریڈیو پہ بیٹھی ہوئی ہیں آپ. بھائی ویسے ذرا سا کس طرح سے مخاطب کیسے کرتی تھی مائکرو فون پہ, میں جاننا چاہتی ہوں. پھر ذرا سا گنگنا. میں صرف ریڈیو شو کی شروعات کر لیتی ہوں جیسے میں کرتی تھی, بٹ میں پشتو میں کہتی تھی, آپ کو سمجھ ہی کچھ نہیں ہے. کوئی بات نہیں, ہم سن لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو اور سنے ایف ایم 89.4 زیم تاسو خو د مرګري زونی خان او تاسو به اور ما سره د 2 غنټو پوره شو چې کومه کې بکاو مونږه ډېر مزدار خبره تاسو ته اور مزیدار سندره او غي نه علاوه اور مستاسو خبره هم. واہ واہ, سمجھ کچھ نہیں آیا لیکن واقعی بہت اچھا تھا جو بھی تھا. کسی کو کچھ بھی سمجھ نہیں. نہیں, واقعی ایک ریڈیو کا ایک فلو ہوتا ہے نا, آپ کو اس میں وہ کرنا ہوتا ہے, تسلسل نہ ٹوٹنے پائے, آپ نے اوپر نیچے آپ کا فلو سب چیزیں بیسکلی کیمرے سے تو پھر بھی آپ اٹریکشن کسی نہ کسی طرح کیچ کر سکتے ہیں, رائٹ. جب آپ ریڈیو پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ صرف آپ کو سنتے ہیں. اگر آپ نے تھوڑی سی بھی انرجی جو ہے وہ ڈاؤن کر دی تو وہ آپ کا چینل چینج کر دیں گے اور یا پھر ریڈیو ہی بند کر دیں گے. اچھا, ایک اور چیز بتائیے گا مجھے, پروگرام کے ہٹ کی کانٹینٹ ہے تھوڑا سا, وہ آتا ہے میم عائشہ کے لیے یہ والا گانا پلے کر دیجیے. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. انفیکٹ کبھی کبھار یہ میسیجز بھی آتے ہوتے تھے, میڈم آپ ان کو بول دیں کہ ناراض ہے, میرے سے ناراض ہے, مجھے رپلائی نہیں آنا. میم ناراض عائشہ سے کہیں کہ مجھے ان بلاک کر دے واٹس ایپ پہ. ایسا ہی ہوتا تھا لٹرلی, میسیجز آتے تھے اور جس میں یہ بتایا جاتا تھا فلانا بندہ فلانی جگہ پہ وہ میرے سے ناراض ہے, بٹ وہ آپ کا شو سن رہا ہوگا, ان سے کہیں نا پلیز میرے سے بات کو کتنا یقین تھا نا اس بات پہ کہ وہ کچھ شو آپ کا شو سن رہا ہوگا. ہاں, اور چیک کریے, اور ہم یہ میسج پھر پڑھتے ہوتے تھے تو ظاہر سی بات ہے اس کے علاوہ جو لوگ تھے وہ بھی سن رہے ہوتے ہیں, بٹ وہ پھر بھی کہتے نہیں بس آپ ان کو میرا پیغام پہنچا دیں کہ وہ میرے سے بات کریں. اچھا, تو آپ کی کوئی انسپریشن ہے آر جے میں یا ہوسٹنگ میں, دونوں میں؟ آر جے اس میں میری بالکل, جب میں بہت چھوٹی تھی تب میں ریڈیو سنتی تھی. ڈاکٹر دانش ان کا نام ہے, وہ بہت اچھا شو کرتے ہیں اور ابھی بھی اسٹل کر رہے ہیں. ابھی بھی اسٹل کر رہے ہیں. جب میں چھوٹی تھی تب سے کرتے آئے ہیں اور ابھی تک شو کر رہے ہیں, رائٹ. سو ان کی آواز, ان سے آپ ملے تو آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ انہی کی آواز ہے.
لیکن ویسے ریڈیوز کے بارے میں ایسا ہی ایسا ہوتا ہے ہاں ایسا ہی ہے کہ جب آپ ان کو دیکھتے تب آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ ان کی آواز وہی ہیں، Exactly، یہ ایکسپریشنز ہاں۔ ہوتے ہیں۔ لیکن میری بھی ان سے ملاقات جب ہوئی تھی تب میں نے بھی یہی سوچا تھا اوکے وہ آپ کی آواز تھی سو لیکن یہ کہ وہ میری ہمیشہ سے انسپریشن رہے ہیں کہ مجھے ان کی طرح کا شو کرنا تھا. ان کی طرح کا تو نہیں کر پائی بیکاز ڈیفینیٹلی ہی از ایکسٹرا بریلینٹ, لیکن ہاں ریڈیو اور ہوسٹنگ میں آپ کی کوئی انسپریشن؟ ہوسٹنگ میں انسپریشن میں نہیں, لیکن یہ ہے کہ میں ہمیشہ سے ایز این اینکر کرنا تو چاہتی تھی, بٹ اس میں نے ہر ایک کو دیکھا ہے اپنے اپنے اس پہ دور پہ کہ کس کی کیا اسپیشلٹی ہے, ہاں کون کس پہ زیادہ کس نالج کا ہے, کس کی کیا اسپیشلٹی ہے, کوئی سوشلی زیادہ کرتا ہے, کوئی اکنامکلی زیادہ کرتا ہے, کوئی پولیٹیکلی زیادہ کرتا ہے. سو اس کو ایک ہی کیٹیگری میں ایک ہی سانچے میں آپ ڈال نہیں سکتے کہ کس اینکر کا شو جو ہے وہ مجھے زیادہ وہ کرتا تھا. آپ نے چک لی اچھی اچھی کوالٹیز اور پھر اپنے آپ کو ہوسٹ بنا لیا. میں نے ساری ایک ہی ملے. چلیں خیر, بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا. ہم نے اکانومی کو بھی گہرائی سے جانا آپ کی وجہ سے, تھینک یو سو مچ. اور شاعری کو بھی, اور شاعری کو بھی, یس آف کورس. اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کتاب نکالنی چاہیے شاعری کی, بہت اچھی شاعری ہوگی وہ, لیکن تھوڑی سی کول والی شاعری رکھیے گا سر, بہت ہارڈ شاعری نہیں ہو. لیکن ایسے مذاق کی بات ہے, یہ تو بہت اچھی شاعری. نہیں قریب #MA کر دیں گے. بالکل بالکل. بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے. تھینک یو سو مچ.